रब्बी शराह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना रब्बे जिदना इल्मा रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग पेज 83 और 84 की, और हमने सूरत काफिरून कल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाने वाली सूरत है, वैसे भी अस्कार में भी है, नमाज में भी कई जगह पे सुन्नत है पढ़ना, तो हमें उसका पता होना चाहिए। डिस्प्यूट हमें एक जगह आया था, आयत नंबर 3 और आयत नंबर 5 भी सेम वही है, रिपीट हो रही है। तो उसकी वजाहत ही हो रही थी, कई सारी वजाहतें हैं कि था ना, वला तुम आबिदूना मा आबुद, कि अल्लाह सुबहाना व तआला के लिए माँ का इसम इस्तेमाल हो गया है, जो कि गैर ज़वील अकूल के लिए मेनली, लेकिन इसके कई यूजेस है ना, बेशक गैर ज़वील अकूल के लिए, लेकिन इसको इंशाल्लाह और भी वजाहत इसकी अभी कल कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर से भी पूछा था, उन्होंने भी कुछ बताना है, अभी नहीं उन्होंने बताया, नहीं टाइम मिला उनको। वैसे ये है कि समरा आप कर रही हैं इस वक्त के फातिमा है। जी जी मैम, मैं हूँ आपके साथ। हाँ, समरा बेटी ने भी काफी उसको इन्वेस्टिगेट किया है, वो भी बताती हैं, अभी समरा ही बताई, या फिर पेज भी उन्होंने मैम पेज मैंने आप। भेज दिया था, पेज आपको भेज दिया था, आप ही डिस्कस कर ली। आप अच्छा, ज्यादा अच्छा जो है ना कर देखा ली। नहीं, अभी देखा ही नहीं, हम्म। क्लासेस हो रही थी ना, तो वो उस वक्त भी क्लासेस हो रही थी, तो वैसे तो हम अभी हमने एक अपना पेज माँ का भी मेरे ख्याल इस क्लास में भी नहीं देखा है, कि माँ की बहुत सारी किस्में हैं, एक हर्फ के तौर पर भी यूज होता है, इसम के तौर पर भी यूज होता है, और जब उसकी डिटेल्स हैं इतनी सारी, देखने में तो वो एक माँ है, लेकिन उसके यूजेस और उसके बहुत सारे तरीकों से यूज होता है, डिफरेंट, एज ए हर्फ भी यूज होता है, एज ए हर्फ जब यूज होता है तब भी उसकी कई किस्में हैं, और एज ए और एज ए नाउन यूज होता है तब भी उसकी कई किस्में। चले आप ग्रुप पे भी भेज दें समरा बेटी, हम उसको भी कर लेते हैं। जी एक मैम। मिनट, तब तक लीव करती हूँ, आमना का फोन। हमने माँ को देख रहे हैं पहले, तो माँ जो है ना, जब हम इसकी किस्में देख रहे हैं कि बहुत सारी किस्में हैं, आखिर में इसकी एक किस्म लिखी हुई है, जो माँ का पेज है हमारा, फिर हम समरा बेटी का पेज पढ़ते हैं। तो माँ का जो पेज है ना, पहले उसके ऊपर लिखी हुई है माँ हरफिया, फिर माँ इसमिया के नंबर 4 पर लिखा हुआ है कि माँ ताज्जुबिया, यानी ताज्जुब के लिए, या फिर के माँ जो है ये उसके लिए भी होता है, जवील अकूल की सिफात के लिए, कि कोई जवील अकूल जो होते हैं कि उनकी सिफात, गैर जवील अकूल के लिए तो जो के मीनिंग में यूज होता है ना, लेकिन जवील अकूल जब हैं तो उनकी सिफात के लिए भी, या यहाँ ताज्जुब के हिसाब से आया हुआ है कि माँ आसना जाइदुन, जाइदुन कितना अच्छा है, या माँ अजमलु समा, लेकिन इससे भी ज्यादा एक है सिफात, शर्तिया, जजाइया, मजदरिया, मौसूफिया। वालेकुम मैम। माँ जो है ना, ये जवील अकूल की सिफात के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो
جب ذویل عقول کے لیے، صفات کے لیے. اب دیکھیں ہم چلیں سمرا بیٹی کا پہلے پیج پڑھتے ہیں کہ ما موصول ذویل عقول کے لیے. یہ اس وقت دیکھیں اس پیج کو اب سمرا جو بلو اور پرپل جو بھی کلر ہے اس سے لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ کتنا اچھا. تو یہ اب ما موصول ذویل عقول کے لیے کب یوز ہوتا ہے؟ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ذویل عقول کی کسی خاص صفت، حالت یا کیفیت کو بیان کرتا ہو، نہ کہ صرف ذات یا اس کے وجود کو. لیکن اس وقت اس کے ذات اور وجود کی بات نہیں ہو رہی، اس کے جب ماں جو ہے نا کسی ذویل عقول کی کسی خاص صفت، اس کی حالت یا کیفیت کو بیان کرتا ہو، نہ کہ صرف اس کی ذات یا وجود کو. اب اس کی ایگزامپلز ہیں. سورۃ سعاد میں ایگزامپل ہے قولا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں نا ابلیس سے، یا ابلیسو. اس آیت میں من کی جگہ ما کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی نا. ان کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابلیس سے پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز نے تجھے روکا اس بات سے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ کچھ چیزیں کہتے ہیں نا کہ 4 چیزوں کا شاید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، باقی تو سارے اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہیں نا، کہ اس نے اپنے ہاتھ سے قلم سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس نے اس کو کہا لکھ دے، اور قلم نے سارے جو انسان قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی تقدیریں لکھ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنات عدن کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. کلمہ کن سے نہیں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو کلمہ کن سے پیدا ہوئے نا، اور آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ سے بنایا. سارے جو اس کا ہے کئی جگہ قرآن کریم میں بہت جگہ آیات آئی ہیں. مکالمہ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے کہ بھئی کیوں تو انہیں سجدہ نہیں کیا. تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابلیس سے. سورۃ صعود کی آیت ہے کہ کالا میں ہوا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اس آیت میں جو من کی جگہ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس صفت کو نمایاں کیا گیا ہے جس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہے. وہ یہ کہ اللہ نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے، ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لفظ کن سے نہیں پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی. تو یہاں پہ اس لیے کہ ان کا حضرت آدم علیہ السلام کی صفت کو نمایاں کیا ہے. کس چیز نے تجھے روکا؟ ماں. اور السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹی. میم میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے تو آپ بتا دیں گی ذویل عقول کیا ہوتا ہے؟ ذوی عقول دیکھیں، ذوی کہتے ہیں والا، یہ مضاف ہوتا ہے، عقول عقل والا، اور یہ جمع ہے ذوی عقول. یہ اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. دیکھیں ابھی ہم پڑھیں گے کہ زو ایک لفظ ہوتا ہے، پھر اب ہم اس طرف تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ زو ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ مضاف ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، ذوالجلال والاکرام. تو زو جو ہے لفظ یہ مضاف بنتا ہے قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں پر بھی آئے گا. اور اس کی 3 کیفیات ہیں. جب یہ رفعی حالت میں ہوگا یہ زو ہوتا ہے، جب نسبی حالت میں زا ہوتا ہے، جب جری حالت میں زی ہوتا ہے. اور تینوں قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں. زو کے ساتھ بھی ہے، زا کے ساتھ بھی ہے، زی کے ساتھ بھی ہے. اور یہ نرمی والا ویسے لفظ ہے، زو زا زی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ نا اس کے بھی جمع بھی 2 ہوتی ہیں. ایک جمع سالم ہوتی ہے زبونہ، ایک جمع مکسر بھی ہوتی ہے جو کہ الو ہوتی ہے. یہاں پہ زبونہ ہے. زبونہ جب مضاف بنے گا نا، زبونہ عقل، عقل والے، عقول، پھر عقل کی جمع عقول ہے، تو زو کی جمع زبون ہے، زبون العقل. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ نون والے سیغے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی میں کہ تثنیہ اور جمع کا نون ڈراپ ہوتا ہے، تو یہ
نسبی اور جری حالت میں زبونا زوینا بن گیا، نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، تو اسے ہم زویل عقول، واو کے نیچے جب زیر ہے تو یہ جمع ہے، جب واو کے اوپر زبر ہو زبانے سے زوائنے بن جائے گا، اور نون تو ڈراپ ہونا ہی ہے، جب واو کے اوپر زبر ہے وہ تسنیہ ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، آیا ہے اس کا زو زوانے اور اس کا تسنیہ بھی آیا ہے، اور جمع زویل زیادہ آتا ہے۔ تو زویل عقول کا مطلب ہے عقلوں والے، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک نون ہے ڈراپ۔ میم، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے میم۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ ذویل عقول کا مطلب ہے عقل والے، اور غیر ذویل عقول جو عقل والے نہیں ہیں۔ تو یہ ماں کا جو استعمال ہو رہا ہے نا، اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جب ماں جو ہے یہ اصل میں تو غیر موسٹلی یعنی زیادہ اس کا استعمال غیر ذویل عقول کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب نام جو ہے غیر ذویل عقول ہے نا، بات پوچھی جا رہی ہے، تو یہ غیر ذویل عقول ہے۔ یہاں پہ استفہامیہ ہے، اسم موصول ہوگا تب بھی ماں ایک جیسے رول ہوتا ہے، ماں غیر ذویل عقول کے لیے، اور من جو ہے ذویل عقول کے لیے، یعنی عقل والوں کے لیے من، اور جو عقل والے نہیں ہیں چیزیں ان کے لیے یہ ماں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی دیکھیں، ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر امپورٹنٹ کہ جب ایک روٹین کا رول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جار مجرور بعد میں آتا ہے اور مبتدا خبر آتا ہے، جار مجرور پھر مبتدا خبر سے متعلق ہو جاتا ہے لیکن اگر جار مجرور کہیں پہ بھی پری پون ہو رہا ہو اس میں سٹریس ہوتا ہے۔ روٹین نارمل پیٹرن سے کوئی جگہ بھی بدلتی ہے تو اس میں سٹریس ہوتا ہے۔ اب ماں تو غیر ذویل عقول کے لیے یوز ہوتا ہے، ذویل عقول کے لیے جب یوز ہوا ہے تو اس میں اس کی صفات کے بارے میں زیادہ کنسرن ہوتا ہے، کہ اس کی صفات کنسرن ہوتی ہیں اس کی ذات کے مقابلے میں۔ تو اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر چونکہ ان کی ذات امپورٹنٹ تھی، ذات سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ماں کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ دوسری جو سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 ہے نا، اس میں ہے اس جدو اسجدو، ہاں یہاں پہ حمزہ پہ زبر ہوگی نا، اسجدو، پوچھ رہا ہے وہ اسجدو لمن خلقت تینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس صفت کو نمایاں کیا گیا ہے جس میں ان کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے نا، کہ اللہ نے پیدا کیا ان کو اپنے ہاتھ سے، بنایا اپنے ہاتھ سے اس صفت میں، اور کوئی باقی سب اگر کوئی پیدا بھی ہوئے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ہاتھ سے نہیں اللہ نے ان کو بنایا بلکہ کن، اور اس کن سے ہی وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر جب آپ بات ہو رہی ہے سورت بنی اسرائیل میں، تو یہاں پر ان کے اسجد لمن خلقت تینا، مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب اس کا میرا خیال یہی ہوگا کہ مٹی سے تو سب ہی پیدا کیے جاتے ہیں، وہاں اللہ کی خصوصیت یہ یوز دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت ڈیپتھ کی بات ہے، اگر انسان غور کرے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کی اس صفت میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اس لیے دیکھیں ہم اتنی ڈیپتھ میں جا کے سوچتے نہیں ہیں نا، اتنی ڈیپتھ میں غور نہیں کرتے نا کہ اس صفت میں ان کی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا ہے ابلیس سے کہ ماں منا کا، کس چیز نے تجھے روکا انتس جدا لما، دیکھیں ماں آیا، یہ والا ماں جو ہے تس جدا کے بعد والا جو ماں ہے، کہ وہ اس حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا کہ لما خلقتو بیدیا، جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے۔ لیکن جب یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے وہ ابلیس اسجدو لمن خلقت تینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ اب مٹی سے چونکہ سارے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جی سمرا بیٹی، یہی اس کا مفہوم بنتا ہے پھر کہ یہاں پر میم اب وہ جو شیطان نا من کا وہ جو حضرت آدم کے ساتھ لگا رہا ہے نا،
تو وہ اس یعنی وجہ کہ سے وہ اب کہ ایک مٹی تو کی وہ وجہ سے لگا رہا ہے، جی کیونکہ وہ صرف اب ان کی وجود کی بات ہو رہی ہے، وجود اور ان کی ذات کی بات. صفات کی بات نہیں ہو رہی. ہاں ہاں ہاں، ان کے وجود کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں دیکھیں سمجھ، یہ بہت ہی زیادہ ہی ڈیپتھ میں چلی گئی یہ بات. دیکھیں اگر غور کریں ہم کہ قرآن کی ہی آیات ہیں، اصل میں امپورٹنس اس بات کی ہے کہ قرآن کی آیت ہے. وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لما خلق، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہ سجدہ کیا جس چیز کو میں نے اس کی، یعنی یہ والی صفت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے صرف ان کو پیدا کیا ہے. 4 چیزیں میں بنائی ہیں، ایک تو قلم ہی ہے، جنات عدن ہے، اور یہ آدم ہے، اور ایک شاید اور کوئی چیز ہے، یا یہی 3 ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے. باقی پوری کائنات، پورا سب کچھ اس کے لفظ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. ان چیزوں کو اس نے صرف اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. قلم اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، جنات عدن اس نے ہاتھ سے پیدا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. باقی چیزیں اس نے لفظ اس کے کن فیکون. تو اب یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کی صفات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے بارے میں ماں سے بات ہو رہی ہے، اور جب ان کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر وہ من سے بات ہو رہی ہے. اب امید ہے آپ لوگوں کو قرآن کی 2 آیات دیکھیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی آیات ہیں، اور کیوں ایسے فرق ہوا کہ وہاں پہ لما آ گیا ہے اور وہاں پہ لمن آیا ہے یوز ہو رہا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اسی سے سمجھنے کے لیے ہمیں کافی ہے. تو ہمیں اب ماں کے ہم یہی کریں گے کہ صفات کا مالک ہے، جو ان صفات کا مالک ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے ویسی صفات کا مالک. وما انتم عابدون ما اعبد، جن صفات کے مالک کی، رب کی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ ذوی العقول کی صفات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور بلکہ پروفیسر صاحب ہمیں کہہ رہے تھے، وہ پیج کے بات وہ کر رہے تھے کہ اس میں یہ لکھی نہیں گئی ماں کا یہ یوز اتنی، یعنی کہ ایسی سے وہ بات ہے کہ اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی، اتنا زیادہ آتا نہیں ہے. تو آخر گرامر کی بکس میں سے ہی سارے رولز لیے جاتے ہیں. تو کسی نے یعنی بہت کم نے کسی نے لکھی ہوگی جو اب ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اب وہ یہ بات واضح ہو رہی ہے. کلیئر ہوئی ہے آپ سب کو؟ سمرا بیٹی ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، وضاحت ہوئی ہے؟ جی میم الحمدللہ اچھی وضاحت کر دی آپ نے. کہ ماں اور من میں دیکھیں حضرت دونوں جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے، ماں بھی اور من بھی. جب ان کی صفات کی بات ہو رہی ہے ماں یوز ہوا ہے، جب ان کی ذات کی بات ہو رہی ہے من. لمن خلقت طینا، جس کو تو نے مٹی سے بنایا. ان کی ذات کی بات ہو رہی ہے تو من ہو رہی ہے. جو ان کی صفات کی بات، اور صفت ان کی کون سی ہے؟ ان کی یہ صفت ہے کہ اللہ نے، دیکھیں اتنی ڈیپتھ میں ہم جائیں تو صحیح، قرآن کی ہم قرآن کی اتنی ڈیپتھ میں جائیں تو صحیح. تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورت 4 پارے میں ہے نا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. جب وہ اس کی آیات متشبہ بھی ہیں نا، بہت ساری آیت متشابہ ہیں قرآن کریم کی، وہیں پہ مشکل آتی ہے. یاد کرنے والے حافظوں کو تو انہی کی بات ہے کہ متشابہات آ جاتی ہیں کہ ریزیمبلنس ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے آیت میں، اور وہ وہاں کے سیاق و سباق کے حساب سے ڈفرینس ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا، اب یہاں پہ یہی ڈفرینس آ رہا ہے کہ ماں اور من کا آ رہا ہے. اور کوئی یہ تو پھر ڈیپتھ پہ غور کرنے والا ہی سوچے گا نا کہ ماں کیوں آیا، وہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ماں بھی آیا، وہی آدم علیہ السلام کے لیے من بھی آیا. تو یہاں ڈفرینس یہ ہو گیا کہ وہاں جو ایک ہی انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، باقی تو سارے انسان اس کے جو بھی بنے، پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے اس کے لفظ کن کہنے سے، کون ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی صفات کی بات ہو رہی ہے تو ماں یوز ہوا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بات ہوئی ہے تو من یوز ہوا ہے. اب کلیئر ہوا آپ سب کو یہ بات؟ جی رضوانہ عابد ہیں یہاں پر آج کے نہیں میں ہیں؟ جی رضوانہ آپ کا کوئسچن بہت اچھا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ جو ماں ہے یہ ایک دفعہ ڈسکشن ہی ہوئی تھی شاید سر کے ساتھ، پروفیسر صاحب کے ساتھ، کہ
ماں جو ہے اس کی وہ صفات بھی کسی چیز کی ذوی العقول کی صفات کے لیے یوز ہوتا ہے. ویسے تو وہ غیر ذوی العقول کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن جب ذوی العقول آ رہے ہیں ان کی صفات. اور دیکھیں اس میں میرا خیال سے وہ خود بھی یہی بات کہہ رہے تھے، جو ابھی دیکھا بھی ہے پیج، تو یہ صفات خاص صفات والی تعجبیہ تو آ رہا ہے، لیکن خاص ایک السلام صفات کے علیکم لیے ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذوی العقول کی صفات کے لیے بھی ما یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ ذوی العقول کی صفات کے حساب سے یوز ہے. جی رضوان عابد، کلیئر ہوئی ہے آپ کو بات؟ جی 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 میم. جی 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 یہ سرک نے جو پیج بھیجا ہے نا اس میں بھی یہ مینشن ہے، یہ ما اسمیہ کی اقسام ہے نا، اس میں وہ لکھا ہوا ہے مائسمیہ والی 3rd نمبر پہ ما استفہامی ان کی ہاں بات جاننے کے لیے. ہاں یہ ما بات زیدہ، زید کیا ہے، یعنی پھر آگے جواب دیا ہوا ہے اس کی کیا استاذن، یا یعنی یعنی اس وہ کی کیا صفت کیا ہے نا. کیا تو لیکن یہ واقعی بہت یہاں پہ یہ جی 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 یہ بہت اچھا سمرا نے یہ جو ڈھونڈا ہے نا، یہ ما خلقت بیدین، یعنی کہ اس دیکھیں میں نا جو ان کی ماں اور صفت من چھپی کا ہوئی ہے نا، ایک ڈفرنس طرح سے پتہ لگ خاص جائے. صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاں اپنے جی ہاتھ سے انہیں آپ پیدا نے کیا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دونوں یوز ہو رہے ہیں، ماں بھی لما خلقتا خلقت بیدیا، جی 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 یہ دونوں ہوئے تو حضرت جی جی آدم علیہ جی السلام. لیکن ہم میں سے اتنا غور کرنے کی کوشش کرے نا کہ ماں انہی کے لیے کیوں استعمال ہوا، من انہی کے لیے کیوں استعمال ہوا. تو ماں جو ہے نا جب ذوی العقول کی صفات کے لیے، ویسے تو یہ غیر ذوی العقول، لیکن دیکھیں کہیں کہیں یوز ہو گیا ہے قرآن کریم میں. اور سورت آپ میں تو زیادہ امپورٹینس ہے کہ پڑھی بہت جاتی ہے سورت. اب یہ والی صورتیں تو ہم دیکھیں کبھی کسی وقت پڑھیں گے نا، لیکن کہ کوئی کسی وقت، لیکن وہ تو ہر وقت ہر روز دن میں پڑھی جاتی ہے. کتنی دفعہ؟ ماشاء اللہ، الحمد للہ، جزاک اللہ خالدہ سمرہ. جی میم جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. دیکھیں لوگوں کی بہت وزن. جی غزالہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ رحمت وبرکاتہ. میم تو پھر جی یہ کس کیٹیگری یعنی کون سی اس میں ڈالیں گے ہم لوگ، ماں دیکھیں موصوفہ میں؟ اسمیہ ہوا نا، اور جب یہ ماں ذوی العقول کے لیے یوز ہوگا تو ذوی العقول کی صفات کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیں جی ذات کے لیے نہیں، باقی جو غیر ذوی العقول ہے ان کی ذات کے لیے، جو جی ذوی العقول ہے ان کی صفات کے لیے. جی تو یہ ماں اسمیہ میں جائے گا. ماں اسمیہ میں جائے گا. تو جو وہ موصوفہ النکرہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا میم یہ؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جگہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بنتا ہے ماں موصوفہ نکرہ بنتا ہے، ہاں کیونکہ لیکن دیکھو وہاں نا اسم ہی اس ہوتا ہے کے نا. بننے دیکھیں سے وہاں اسم ہی ہوتا ہے. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جگہ جگہ پہ اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے. اب اتنی جو قسمیں ہیں ماں کی، کہیں حرفیہ ہے کہیں، تو ہم ہر جگہ اسے ایک ہی چیز تو نہیں بتا رہے ہیں. اتنے سارے یوزز ہیں جو کانٹیکس کے حساب سے، قرآن کے کانٹیکس کے حساب سے اس کی میننگ، جہاں جیسے کانٹیکس کے حساب سے ایک ہی ٹائم پہ ہر میننگ میں تو نہیں آ جاتا نا. کانٹیکس کے حساب سے اب یہ جو ہمارے ہاتھ پہ جا رہی ہیں ان کے بھی اتنے میننگ ہوتے ہیں، یہ کئی کئی میننگ یوز ہوتے ہیں جی کانٹیکس جی کے حساب سے. تو اس کا صحیح. مطلب ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے اس کے میننگ کی، یہ بھی پاسبلٹی ہے اس کے میننگ کی، یہ بھی پاسبلٹی ہے اس کے میننگ کی. کہیں پہ کچھ نکل آتے ہیں. دیکھو ایک ورب کے 4-5 میننگ، کہیں پہ ذرا مارنے کے میننگ میں ہے، کہیں پہ ذرا بیان کرنے کے میننگ میں، کہیں پہ ذرا چلنے کے میننگ میں. تو اس کے کئی میننگ نکل آئے نا، بالکل ڈیفرنٹ. یہ نہیں کہ جی تھوڑے تھوڑی ریمبلنس ہو رہی ہے. ہوں تو ایسے ہی اس کا بھی ہے کہ جب ذوی العقول کی صفات کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے، ذوی العقول کی، تو ماں لگ سکتا ہے. ہوں جزاک اللہ. ایگزامپل سے اور ہماری بات کلیئر ہو گئی اس کی، قرآن کی ایگزامپل. کیونکہ قرآن کی ایگزامپل جب آ گئیں تو پھر تو اس کے آگے گرامر کے رولز بھی نہیں ہے نا کچھ. تو جب ہمارا سورت کافرون میں بھی جب ماں یوز ہوگا تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اس صفات کے رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم نہیں اس کی عبادت کرنے والے. جس صفات کے رب کی میں عبادت کرتا ہوں، ما عابد، جس صفات کے رب کی میں عبادت کرتا ہوں، یا جس صفات کے رب کی میں عبادت کرتا ہوں، ما عابد،
ولان تم عابدون، تم نہیں ہو اس کی عبادت کرنے والے، کہ جس صفات کے رب کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ کیونکہ میم گاڈ اور گاڈ تو وہ بھی کہہ رہے تھے نا، وہ بھی اپنے اس کو رب ہی مانتے تھے، تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ صفات کو جو ہے وہ لے کے ہاں چل رہے ہیں۔ بات امپورٹینس جی ہوگی۔ ہوں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم تو اس کی ڈیپتھ کو ہے نا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہ جہاں آیات ہوتی ہیں تو وہ جو چوتھے پارے کا یہی سٹارٹ ہے نا، کہ جو راسخ علم میں راسخ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کا نالج بہت اچھا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ کل من عند ربنا۔ لیکن جو کم علم والے جو متشابہات کو ہی ڈھونڈتے ہیں، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت آدم علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے سورت مریم میں، وہ گواہی دے رہے ہیں چند دن کا بچہ کہ ابن اللہ ہوں، نہیں ہوں میں، عبد اللہ ہوں میں۔ اور جہاں روح پھونکنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن جہاں واضح کلیئر حضرت ان کے منہ سے الفاظ ادا کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں عبد اللہ ہوں، وہ اس بات کو نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی بس جو نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں نا وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو اللہ پہ پورا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہے نا محکمات پہ جاتے ہیں، وہ محکمات وہ کہتے ہیں کل محکمات اور متشابہات دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ سب اللہ کی طرف سے۔ هو الذی آیت ہے نا چوتھے پارے کی، هو الذی تیسرے پارے کی، بلکہ سورت آل عمران جہاں شروع ہو رہی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتابی، بے شک وہ کتاب کی اصل ہیں، ماں ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ جو ہیں وہ متشابہات بھی ہیں، کہ اس سے وہ اللہ آزماتا ہے نا۔ دیکھیں اسی آیت سے، ایک ہی آیت سے اللہ آزماتا ہے کہ اس کی اصل میں کون جاتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو چوتھے پارے میں بھی آیت ہے نا کہ ان کو تقدیم اور تاخیر ہے، کہ پہلے کر دیا کہ متوفی کا، تجھے اپنے وفات دے کے پورا پورا اٹھا لوں گا، لیکن دیکھیں جونا گڑی وغیرہ نے کیا ہوا ہے اس کو، صورت آیت اس کی آیت نمبر جو ہم کل پڑھ رہے تھے 55، اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ، تو اس میں انہوں نے سمپل بات یہ لکھ دی ہے کہ تاخیر اور تقدیم ہے، کہ پہلے بلند کروں گا و رافعو کا الیہ و متوفی کا، رافعو کا الیہ و متوفی کا، پہلے بلند کروں گا اپنے پاس زندہ حالت میں۔ یہ تو نہیں ہوا کبھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پوری وفات دے دی اور پھر اسے بھیجے دنیا میں۔ اب یہ تو متواتر حدیث سے ثابت ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے، آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہوں گے، پھر وفات پائیں گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں مفسرین، یا یہ قرآن کہاں پہ ہے کہ جو روضہ مبارک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قدم جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہے سر مبارک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جہاں ان کے قدم مبارک ہے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اور ان کے پھر نیچے قدم مبارک، اور اسی حجرے میں ایک جگہ جو رکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس کوئی بات کا حدیث ہے اس بارے میں، کوئی حدیث ہے شاید اس بارے میں، حدیث ہے شاید ہاں کوئی حدیث ہے۔ السلام میم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام یہ علیکم وبرکاتہ۔ میم ان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رفع سماوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کی روح اور جسم دونوں کو اٹھا لیا تھا، تو اس کا اس کی تفسیر میں اس کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ تو وہ کیونکہ ان ورنہ تو کو ایک بندہ فوت مجھے ہوتا ہے نا ایسا تو نہیں اس کی روح دھیان چلی جاتی ہے، روح ان کا چلی جائے، اس کی روح دونوں ان جاتی ہے کی روح اور دوسری طرف، جسم تو دونوں اللہ ان تعالیٰ نے ان کو ہاں آسمان کی طرف وہ دیکھیں نا، کر لیا تھا۔ تو یہ ایک مفسر ہیں جو کافی فیمس بھی ہیں، پاپولر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وفات دے دی انہیں، اور ان کے جو فالوورز آ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں وفات دے دی۔ وفات کرنے کے بعد تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے نا کہ وفات دینے کے بعد اور رسول اور نبی میں دیکھیں، رسول وہ ہوتے ہیں جن پر کتاب یا صحیفے نازل ہوئے، نبی وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی شریعت کو لے کے فالو کرتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، امت کی
اس کی رہنمائی کے لیے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن رسول ان کے پر کوئی صحیفہ یا نئی کتاب نازل ہوئے ہو تو وہ رسول، اور اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے ہر لحاظ سے۔ 313 رسول ہیں، کہتے ہیں نا کہ رسولوں میں سے 1,24,000 انبیاء اور رسول جو آئے ہیں ان میں سے 313 رسول ہیں۔ رسولوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، ان کو کوئی نہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا۔ نبیوں کو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، لیکن رسولوں کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہودی کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ تو اس میں تاخیر اور تقدیم ہے کہ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی رافعہ کا الیہ و متوفیہ، جوناگڑھی نے یہی بات کہی ہوئی ہے کہ یہ تقدیم اور تاخیر ہے۔ میں نے انہی کی کل دیکھی تھی کہ وہ اس میں پہلے رافعہ کا الیہ، بلند کروں گا تجھے اپنے پاس، اور پورا بلند کیا کہ وہ یہودا جو بھی تھا وہ اس کی آواز اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی، اور انہوں نے اس کو سولی دے دی، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو یوں کر دیا۔ اور کوئی رسول کو ایسے، اللہ کے رسول کو اللہ کی اذن کے بغیر نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ نبیوں رسولوں کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہے، جو رسول ہے اس کا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کیا زندہ، اور پھر وہ آئیں گے، مرنے کے بعد کوئی نہیں دوبارہ زندہ ہوگا، یہ ابھی اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جو مر گیا ایک دفعہ اس کو دوبارہ قیامت کے بعد ہی زندگی ملے گی، روز محشر۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے قیامت کے قریب، دنیا میں آئیں گے، ان کا سارا کچھ نشانی ہے کہ کہاں اتریں گے وہ اور کیسے کریں گے، اور امتی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی اپنی شریعت تو نہیں ہوگی، امتی ہوں گے پھر وہ، اور پھر ان کو وفات ہوگی، اور پھر وہ دفن ہوں گے، سارا کچھ تو آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آزمائش ہوتی ہے ایسی آیات کہ کون کیا کرتا ہے۔ ایک ہی آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، وہ یہی ہے کہ مچھر کی مثال دی اللہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کیسا ہے، کہتے تو اتنا بڑا رب ہے، مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے۔ وہی مچھر آج تک اس مچھر پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اس وقت بھی وہ ڈینگی پھیلا رہا ہے، یہ مچھر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور مکھی کا اللہ نے فرمایا تم مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے، پوری مکھی تو کیا بناؤ گے، ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی تم سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے، قرآن کی آیت ہے نا، تو تم اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اس سے وہ چیز بھی اپنی واپس نہیں لے سکتے، بیٹھے دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تو یہی چیزیں آزمائش اور فتنہ ہوتی ہیں کہ کون اس کو پازیٹیو لیتا ہے اور کون اس کی نیگیٹیوٹی میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب ہم اللہ کے بارے میں کہیں گے تو ہم یہی زیادہ امکان تو یہ کہ اس کی اس صفات کے رب کا مالک ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، زیادہ امکان یہی ہے اب یہاں پر۔ ٹھیک ہے، صفات کے حساب سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں بہت، اسی لیے تو ایک آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا، میرے خیال کہ انہوں نے کہا سورۃ بقرہ کو مجھے 20 سال لگے سمجھنے میں، سورۃ بقرہ، پتہ نہیں ابھی کتنی اس میں حقیقت ہے، نہیں مجھے پتا، میں کنفرم نہیں ہوں کیا واقعی ایسے ہے۔ نہیں، اس کو ڈیپتھ میں سمجھ کے، اور اس پہ تو واقعی ٹائم لگتا ہے۔ قرآن بھی 23 سال میں اترا، اسی وجہ سے ہوا تھا کہ حالانکہ ان کی اپنی عربی زبان تھی، پھر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا، آیت آتی تھی اس کو ہاں، وہ تو امپلیمنٹ یہ ہوتا تھا نا کہ کرتے جس وقت جس حکم کی ضرورت ہے اکارڈنگ ٹو نیڈ وہ ہاں جی، آتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا نا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، دیکھیں اللہ نے خود فرما دیا، بس جن کے دلوں میں کجی ہے نا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جو متشابہات ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں، اس کی پیروی اتباع کرتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی کچھ کھوج نکالنے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی ڈیپتھ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو صرف سپرفیشل میننگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، سپرفیشل میننگ، ڈیپتھ میں تو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک ایک
حکم یا ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بس قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش میں لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں اپنی آخری سانس تک. تو اسی کوشش کی اللہ کے ہاں قدر ہے، وہ قدردان ہے اسی کوشش کا. جی انشاءاللہ. اور یہ بھی اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس کے کلام سے جڑ جائیں کسی نہ کسی فارم میں. یہ اس کی رحمت ہے. ہم میں سے تو کسی کا کوئی کمال نہ کوئی نہ کوئی اوقات ہے، نہ کوئی توفیق ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے. من یہد اللہ، اس کی بھی یہی اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن کی آیت بھی یہی ہے، بھی خیرن من یرید اللہ بھی خیرہ، من یرید اللہ بھی خیرہ یفقہہ فی الدین. اور حدیث میں بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو پھر شروع کر دیتا ہے انسان غور و خوض کرنا، اور غور و خوض کرتا رہتا ہے، اور اس کو پھر ضرور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے، ضرور رہنمائی فرماتا ہے. جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرور رہنمائی فرمائے گا. جو چاہے گا کہ اللہ تو مجھے صحیح توحید اور شرک اور بدعت سے بچا، توحید کی ٹریننگ مجھے ملے، میں تو اسی توحید کی طرف رہوں جس کا جو کہ اس کو پسند ہے، جو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تو ضرور اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا، ضرور کرے گا. اس کو وہی بات اس کے دل کو کلک کرے گی جو توحید کی ہوگی. اسی وہ دعا بھی اسی لیے مانگنی ہے نا ہم نے کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ ہاں ہمیں اللہ دین کی سمجھ دے. بالکل، کہ ہمیں دین کی سمجھ دے. ہمیں تو نہیں ہے سمجھ، کچھ بھی نہیں ہے اس دور میں، تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ. اور لیکن وسائل بہت ہیں سمجھنے کے. صحیح بات ہے، بہت وسائل. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. بہرحال بہت ساری آسانیاں کرے. آمین آمین. ہماری کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اب ہم تھوڑا سا، ہمارا ہو تو گیا ہے ویسے، یہ تو سمرا کروا رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ کہاں تک پہنچ گیا سمرا بیٹی ہیں؟ میم 46 تک ہو گیا ہے. اب 46 جی 5 ہی رہ گئے. جی چلے ماشاء اللہ، پھر تو ہو گیا. اور دیکھیں جی ہر ٹاپک پہ ہے نا، کیونکہ یہ والا جو ہمارا ٹاپک تھا نا بہت بڑا تھا نا، یہاں تک کی ساری باتیں ایکٹیو، پیسو، ماضی، مضارع، اور یہ سارا کچھ اس میں تھا. تو الحمدللہ اگر آپ سب اس پہ ماشاءاللہ محنت، کیونکہ ایک ایک آیت پہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے نا، پھر ہمیں آگے ہم جو، تاکہ ہم اپنے یعنی کہ تھیری کو ایک طرح سے ختم کریں، تو پھر ہم مین کلاس میں بھی رہیں، اور اس میں بھی ہمیں پھر زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جو بھی نئی بات وہاں پر بھی ہوتی ہے، دیکھیں دوبارہ سے ہمیں سر بھی ہمارے بتاتے ہیں پورا سارا کچھ، اس کا اگلا پچھلا میٹیریل اس سے ریلیٹڈ جمع کر کے، تو ہم اس میں شامل ہو جائیں تو زیادہ کچھ لرن کریں گے قرآن کے بارے میں انشاءاللہ. مجھے تو گرامر آپ تو نہیں آتی کیونکہ وہ بڑی ڈیٹیل میں گرامر کرواتے ہیں، لیکن ان کی دیکھیں تفسیر ڈیٹیل مجھے وہی بہت ہے اچھی جتنی لگتی ہم ہے. کر لیتے ہیں نا، اس میں ساری وہی ڈیٹیل آ جاتی ہے جو کہ ہاں ہم وہ کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں، بس ابھی تفسیر چونکہ بہت آپ پیاری ہے ان کی تفسیر، میں ہاں سمجھ بہت اچھی ہاں، تو لگتی ہے دیکھیں مجھے. نا آپ کے جب گرامر کے ساتھ بھی قرآن کی سمجھ آتی ہے تو پھر وہ اور ہی بات ہو جاتی ہے. اللہ کرے گرامر سمجھ آ جائے، اس کو سیکھ لوں جلدی سے، تاکہ وہ ان ہاں کی گرامر بہت اچھی کراتے ہیں. ابھی وہ ٹرمس ہی میں بس یوز ٹو ہو رہی ہوں. مجھے یہ جار مجرور یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی یہ پوری ہاں ڈیٹیل پڑھیں گے تو پتہ لگیں گی کہ کیا ہے یہ جی ساری چیزیں. انشاءاللہ ضرور. جی غزالہ آپ کچھ کہتی ہیں؟ جی میم، بس میں سر کی وہ آج جو انہوں نے اس پہ لفظ پہ بتائی تھی نا، وہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ، کہ وہ مطلب کتنی اس کی ڈیٹیل ہے. ہاں دیکھیں اور کتنی ڈیٹیل ہے. ہوں بات تو یہی ہے نا کہ وہ بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. کئی دفعہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ پریشان تو نہیں ہوتے کہ بھئی ہم سلو جا رہے ہیں، تو میں کہا یہ ہم ختم کرنا مقصد تو نہیں ہے نا، ہم سمجھے تو صحیح نا. جی جتنی بھی سمجھ جب وہ سلو ہوتے ہیں تو وہ ڈیپتھ میں زیادہ ہر چیز کی جانا ہوتا ہے. پھر
وہ زیادہ اچھی بات ہے میرے خیال سے کہ وہ ہم اچھا ہے کہ بھولتی بھی نہیں ہے نا، اتنی ڈیٹیل سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھولتی نہیں ہاں، ہے. لوگ تو بس ویسے ہی ہے نا، بےہودہ باتیں ہوں گئی، مگر انہوں نے تو اتنی ڈیٹیل اس کی بتائی، بےہودگی کی اتنی چیزیں لیکن بتائیں کہ وہ سب اس ہر میں. ڈیٹیل پہ ہم نہیں سوچتے، ہمارے ذہن میں نہیں آتی نا، لیکن مفسرین آخر لکھتے ہیں یہ ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے ذہن بالکل. میں سارے کانسیپٹس ہونے چاہیے کہ یہ بھی پھر لغو میں آ گیا، یہ بھی لغو میں آ گئی، یہ بھی لغو میں آ گئی. جو امپورٹنس ہے اس بات کی کہ لغو کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سوشل میڈیا، موبائل، یہ سب ہے ہی واقعی لغو میں اتنا ویسٹیج آف ٹائم ہے تو جو. اللہ کا جس میں ذکر نہیں ہے وہ دیکھیں لغو بات ہے نا. ہاں چاہے بالکل. کچھ بھی ہے، وہ کھیل کود ہے کوئی. اب جیسے یہاں اتنی پہلے تاش اور کارڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب لغو میں ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی دے اور عمل دے دے. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے اللہ. تو انشاءاللہ آپ کی یہ ایکسرسائز بھی کور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمرہ کو بھی اور جو بھی اس میں انوالو ہیں دیکھیں وہ اللہ ان کو وہاں پر اجر عظیم دے گا. تو یہ وقت ختم ہو چکا ہوگا. جتنے بچیاں بھی ہماری ہوسٹ کرتی ہیں یا ایسے ہوم ورک دیکھیں بڑا ہر کوئی بیزی ہے. کوئی کہے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں سب بزی ہیں اور کچھ نہیں بزی تو موبائل ہی ہمارے پاس ہے، ہم اس میں ہی بزی ہیں. آج کل تو سب سے زیادہ مصروف کرنے والی چیز یہی ہے نا. آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، میں تو اب غور کرتی ہوں اس بات کو، الحمدللہ میں تو خیر ایسے کبھی موبائل نہیں رکھتی کہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں آپ کسی پوائنٹ پہ، آپ ہر 10 لوگ بیٹھے ہوں گے نا، 9 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہ اسی میں انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوگا. اور وہیں پہ ایک انسان اگر اپنا ذکر کر رہا ہے وہ کتنے اذکار کر لیتا ہے، ایک ایک ذکر کا ایک ایک کلمہ اسے کتنا فائدہ دے دیتا ہے. لیکن 10 لوگ بیٹھے ہیں، 9 تو ان میں سے موبائل پہ اتنے بزی ہیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا. اگر نوٹ کریں کہیں پہ بھی آپ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کہیں لیکن میم جو سدھ کے دل سے یہ تفسیر قرآن اور گرامر کی طرف ہم آ گیا نا، ہمیں وہ بالکل کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ہمیں ہاں تو یہ مطلب ہمیں نہیں اچھا لگتا، ہماری صحیح انٹرسٹ ہی بات ہے، ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ان میں کیا ہے دیکھیں، وہی سٹوری بک پڑھتے رہیں، وہی ناول، وہی اخبار پیپر پڑھ لیں، وہی فضول خبریں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑا مار قتل یہ کچھ، بس فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. قرآن کو ہم روز پڑھیں، تھک جائیں رک جائیں، پھر فریش ہو کے پھر اسی محبت سے پڑھتے ہیں قرآن کریم. الحمدللہ. تو بہرحال آج ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا شروع کرتے ہیں ضرور کہ ثلاثی مزید فی ہی کیا ہے. بہت امپورٹنٹ. جب ان ابواب کی سمجھ آئے گی اور بھی زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور ایک انسان کا بڑھتا ہے جستجو کہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں سب کچھ پتا ہونا چاہیے. جتنی زیادہ نالج ہوگا اتنے ہی زیادہ ہمیں اچھا لگے گا. تو ثلاثی مزید یعنی کہ ٹریپلیٹس جو ہے نا، ان میں ود ایڈیشنل لیٹرز، وہ جو ٹریپلیٹس جو ہمارا مین گروپ تو ہے وہ 3 کا ہے. 70% وربز جو ہیں، جو 3 لیٹرز والے وربز ہیں اس سے آتے ہیں 70%. اور جو تھوڑے اور 25-30% جو ہیں وہ یہ مزید فی کے. لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی امپورٹنس ہے. اب مزید ایڈ ہو رہے ہیں، ان 3 میں مزید ایڈ ہو رہے ہیں. کیا کہاں کیسے ایڈ ہو رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے، ہمیں فوراً پتہ لگے گا. لوگوں کو یہ بات بھی ایک بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے کہ روٹ لیٹرز کیا ہیں اس کے، اور پھر وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بہت ایزی ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کس لیول پہ ایڈ ہو رہے ہیں. اس سیریز کے ہر ورب پہ اسی لیول پہ ایڈ ہوگا، اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایڈڈ ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت ایزی آسان بات ہے. تو اب ہم یہ اس کو کرتے ہیں. کیا ہے اس میں مزید فی میں کیا ہے؟ جس فعل کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے 3 بنیادی حروف ہیں وہ روٹ لیٹرز رہیں گے. یہ 8 ابواب آئیں گے مزید فی کے، ان میں وہ جو 3 لیٹرز شروع ہوئے تھے نا وہ رہیں گے. اس کے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی اور لیٹرز ایڈ ہوں گے. تو اب کیا ہوگا کہ جس فعل کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے 3 بنیادی حروف جو روٹ ورڈز ہیں ان میں کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ایک حرف یا کئی حروف کا اضافہ کر دیا جائے، اسے ثلاثی مزید فی ہی کہتے ہیں.
اب سلاسی مزید فی کے کیا معنی ہے؟ ان تین میں مزید اضافہ کیا گیا. دیکھیں سلاسی تھا، مزید کا مطلب مزید، فی ہی. اب یہ وہ جو سلاسی ورڈ ہے نا اس میں مزید اضافہ کیا گیا. ہا پیش ہو کی ضمیر سلاسی مذکر ہے تو اس کے لیے ہا پیش ہو کی ضمیر آئی ہے. اب نوٹ میں یہ دیے ہوئے باتیں کہ بھئی یہ 8 ابواب ہیں اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ان میں باب افعال اور تفعیل ہے، پہلا اور دوسرا جو اب ہم پڑھیں گے، اور سب سے کم استعمال ہونے والا باب جو ہے باب انفعال ہے. ابھی ہم سب کریں گے. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ڈیٹیل کی تھی نا کہ وہاں پہ جو 6 ابواب تھے ان میں زیادہ یوز ہونے والے پہلے 4 ابواب ہیں، اور پھر حسیبہ یاسب کم یوز ہوتا ہے. جو فاؤلا عین کلمہ پیش والا دونوں جگہ ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے، لیکن حسیبہ یاسب سب سے ہی کم یوز ہوتا ہے. تو ان کی بھی اب ڈیٹیل ہے. ابھی چونکہ ہم ان سب کے آپ کو نام ہمیں نہیں آتے، جو نئے بگنرز پڑھ رہے ہیں، تو پہلا دوسرا جو اس میں بنے گا وہ بہت زیادہ یوز ہوگا، اور 7ویں نمبر پہ ہے یہ باب انفعال، وہ کم ذرا استعمال ہوگا. اور اس کے علاوہ مزید 4 باب لکھے ہیں وہ بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کہا صرف ان ابواب میں سے باب افعال جو ہے نا اس کے چند افعال قرآن میں آئے ہیں بس. تو اب ہم ان کی ڈیٹیل جو ان کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں. پہلے تو دونوں کا کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ سلاسی مجرد اگر افعال ہے تو کیا کیا ہوگا، اور سلاسی مزید فی کمپیریزن ہے کیا ہوگا. دیکھیں جب فعل ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے صرف 3 حروف ہوں گے جب سلاسی مجرد ہے نا، جب سلاسی مزید فی ہے کہ 3 حروف کے علاوہ بھی زائد حروف ہوں گے. ٹھیک ہو گیا پہلا کمپیریزن. دوسرا ہے کہ سلاسی مجرد کے 6 ابواب ہیں، اور جو مزید فی ہے اس میں زیادہ تر استعمال ہونے والے 8 ابواب ہیں. وہاں 6 تھے نا، ہم 6 پڑھ آئے ہیں، اب یہاں پہ 8 ہیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فعل ماضی کے صرف 3 تھے نا ڈائے ہمارے، کہ عین کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زیر، عین کلمے پہ پیش، یہ 3 تھے ہمارے ڈائے. پھر وہ ہم نے آگے دیکھا تھا ڈیٹیل کے جب عین کلمے پہ زبر ہے اس سے 3 باب بنتے ہیں مضارع میں آ کے، جب عین کلمے کے نیچے ماضی میں زیر ہے اس سے 2 باب بنتے ہیں، اور جب عین کلمے پہ پیش ہے تو ایک ہی باب بنتا ہے. کروما یا کرمو، ماضی میں بھی عین کلمہ پیش والا، مضارع میں بھی عین کلمہ پیش والا، 3 بنتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے چوتھا پوائنٹ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی. جب ہم اس میں آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سلاسی مجرد میں نا اکثر اوزان کے ایک سے جو یہ ہیں ابواب ایک سے زیادہ مصدر ہوتے ہیں، زیادہ مصادر ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مزید فی میں آئیں گے تو ایک باب کا موسٹلی ایک ہوگا، 1 2 کے 2 2 ہیں، باقی ایک ہر باب کا ایک مصدر. لیکن مجرد میں جب ہیں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. اب کیا ہے، اب انہوں نے وہی جو روٹ لیٹرز جو اصلی حروف اور زائد حروف میں امتیاز کیسے کریں گے. فعالہ سٹینڈرڈ ورب ہے نا، تو فعالہ مادے سے بنائے گئے کسی بھی معیاری جو سٹینڈرڈ فعل کے باب کے صیغے میں فا عین اور لام ہے نا، اس کے سامنے آنے والے مادے کے حروف کو متعلقہ فعالہ کے اصلی حروف، یعنی کہ جیسے اگر آپ فار ایگزامپل ہے نا، یعنی فعالہ اسٹینڈرڈ رہا یہاں پہ بھی، جیسے مجرد میں کہتے ہیں کہ ذہبہ ہے نا، تو زا جو ہے، زال جو ہے وہ فا کلمہ ہے، ہا 2 آنکھوں والی جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور با جو ہے لام کلمہ ہے. فعالہ کے جو پیرلل اپوزٹ آئیں گے. اب یہاں پہ بھی فعالہ ہی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، اور اب اس میں ایڈ ہوں گے حروف. اب جو ہماری ٹیبل آئی ہوئی ہے یہ والی ٹیبل بھی بہت امپورٹنٹ، یہ کالم بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں مزید فی کے ابواب کی بہت ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی، بہت ساری. جو یہ والا ہے پیج نمبر 86 پر، بہت امپورٹنٹ. اب دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلے نمبر لکھا ہوا ہے ان کا، سیریل نمبر ہو گیا، ٹھیک ہے. 8 ابواب ہے. پھر اس باب کا نام ہے، جو باب کا نام ہے نا آپ دیکھیں اس کا ماضی اور مضارع ہے باب کے نام کے بعد، اور اس کا مصدر اور مصادر یعنی ایک ہے، کسی کا زیادہ تر کا ایک ہی ہے، 2 بھی ہے. جو مصادر ہے نا وہی مصدر کا اسی مصدر پہ اس کا باب بن جائے گا.
پہلے تو ہم نے دیکھا تھا نا جو مجرد کے تھے کہ فعل ماضی اور مضارع کی سیٹ بنتا ہے، پھر اس میں سے ماضی کا جو پہلا حرف ہوگا کسی بھی ورب کا، فعل ماضی کا جو صیغہ ہے اس کا پہلا حرف اس پہ باب بنتا تھا، فتح فا بن گیا، ضربا ضاد بن گیا، نصرا نون بن گیا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، جو اس کا مصدر ہے نا وہی اس کا باب ہے، باب کا نام وہی ہے جو مصدر کا نام ہے، تو اب ہمیں آسانی سے مصدر بھی یاد ہو جائیں گے کہ وہی باپ کا نام ہے، ہم پھر اس مصدر پہ ہی اس کا باپ کا نام ہے وہی بولیں گے ہم۔ آہستہ آہستہ دیکھیں ہماری بہت اچھی انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ آپ لوگ سبھی انوالو ہیں اس وقت، یہ قرآن میں جو آپ لوگوں کا گروپ ہے یہ اس وقت انوالو ہے، پورا انوالو ہے گرامر میں اور قرآن میں انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں آپ کے افعلہ ہے سب سے پہلا باب جو اس کا بن رہا ہے مزید فی کا، تو فعلہ اسٹینڈرڈ تھا، اب ہر وہ ورب جس کا پہلا لفظ حمزہ زبر والا ہے اور فا کلمہ ساکن ہو گیا ہے اس کو ہم اسی باب سے تعلق ہوگا اس کا، اور قرآن کریم میں یہ 8 ابواب میں یہی سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ اب اس کا مضارع کیا ہو، اچھا اب دیکھیں آپ اور امپورٹنٹ باتیں یہاں پہ جو اس ٹیبل کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ والی ٹیبل کوئی پہلے ہم دیکھیں، ٹوٹل 8 ابواب ہے، پھر اگلے کالم میں باپ کا نام ہے وہی نام ہے جو اس کے مصدر کا نام ہے، اس سے تیسرے کالم میں اس کا ماضی ہے اسی باپ اسی کا، جو جتنے بھی آئیں گے یہ مزید فی کے ابواب ان کا ماضی ہے اور ان کا مضارع ہے، جو مصدر ہے وہی اس کے نام ہے، اور پھر بتایا ہوا ہے کہ حروف کی تعداد کیا ہے، تو پہلے 3 ابواب میں حروف کی تعداد 4 ہے، ایک ایک لیٹر ایڈ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول پہ ایڈ ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ اسی لیول پہ ایڈ ہوگا ہر مجرد میں، اور ہر مجرد 8 ابواب پہ آئے گا، ہر مجرد ان 8 ابواب پہ، تو ان 8 ابواب کی خصوصیات امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہم ابھی آگے کریں گے، تو اس سے ہی ان کے میننگ بنیں گے کہ کیوں ہم نے ایڈ کیے۔ اچھا حروف کی تعداد پہلے 3 ابواب میں 4 4 ہے، اگلے 4 ابواب میں 5 5 ہے، اور آخری جو 4 اور 3 7 ہو گئے نا، 8ویں باب میں 3 حروف ایڈڈ ہوتے ہیں، تو یہ 8 باب۔ اب انہوں نے زائد حروف کی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ جو پہلے 3 ابواب ہیں ان میں ایک ایک ایڈڈ ہے، اگلے 4 میں 2 2 ایڈڈ ہے، اس سے آخری میں 3 ایڈڈ ہے، یہی پھر یوز ہوتے ہیں۔ جو آخر اور انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس سے صرف 8 10 پوری قرآن میں آیات ہیں جو کہ انہوں نے ایکسرسائز میں وہ کروا دی ہیں، وہ ہم آگے آخر میں کریں گے۔ لیکن اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس ٹیبل میں ہم نے دیکھا پہلے 3 ابواب ہیں جن میں ایک ایک لیٹر ایڈڈ ہے، دوسرے 4 ابواب میں 2 2 لیٹرز ایڈڈ ہیں، تیسرے 8ویں میں 3 ہے۔ اب ہم نے پہلے 3 کو دیکھنا ہے جن میں ایک ایک لیٹر ایڈ ہوا ہے، اور سب سے پہلے باب میں کس لیول پہ ایڈ ہے کہ اس کے تینوں جو روٹ لیٹرز ہوں گے اس سے پہلے حمزہ زبر والا ایڈڈ ہے، پھر وہ فا کلمہ ساکن ہو جائے گا۔ اب اس کا ماضی ہے افعلا، جو موسٹ امپورٹنٹ بات یہاں پر آ رہی ہے نا، جب ہم جو مجرد ہمارے ان کا ہم پیسو کرتے ہیں تب یہ بات نہیں کرتے کہ کنفیوز ہو جائیں گے لوگ، مکس اپ کر دیں گے بہت کچھ۔ کیا بات مکس اپ کر دیں گے کہ یہ جو 3 ابواب ہیں، پہلے 3 پورے قرآن کریم میں یہ 3 ابواب جو ہیں کہ پہلے میں حمزہ زبر والا ان 3 لیٹرز روٹ لیٹر سے پہلے ایڈڈ ہے، دوسرے میں جو ایڈ ہو رہا ہے آئین کلمے کے لیول پہ کہ وہ پھر 2 ہو گئے، ایک کے بجائے وہی سیم روٹ لیٹرز 2 ہو جائیں گے، وہ مشدد ہو جائے گا، اور تیسرے میں جو ہے جو فا کلمے کے بعد الف ایڈڈ ہے۔ یہ 3 باب جو ہیں یہ ان کی علامت مضارع ایکٹیو فارم میں بھی پیش والی ہوگی، یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا وہ جو ہمارے مجرد کے 6 باب ہیں ان کی علامت مضارع ایکٹیو فارم میں ہمیشہ زبر والی، پیسو میں ہمیشہ پیش والی، پیسو کا ایک ہی وزن ہے، ماضی کا بھی مضارع کا بھی، جب مضارع کی علامت ان کی پیش والی ہو جائے گی وہ پیسو ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو 3 پہلے ابواب ہیں جن کی علامت مضارع ایکٹیو میں بھی پیش والی ہے،
اب کیسے ہم ڈفرنس کریں گے کہ یہ مزید فی کا ایکٹیو ہے یا مجرد کا پیسو ہے؟ دیکھیں یہ دو، ان دو میں ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا نا، کہ مجرد کے پیسو کی علامت مضارع پیش والی، اور یہ مزید فی کے پہلے تین ابواب جن کی علامت مضارع پیش والی ایکٹیو فارم میں۔ اب ڈفرنس ایک ہی رہ گیا کہ اگر عین کلمہ بھی پہ زبر والا، عین کلمہ پھر زبر والا، جو یہ جو مزید فی کے تین ابواب ہیں ان کی علامت مضارع تو ایکٹیو فارم میں بھی پیش والی ہے، لیکن ان کا عین کلمہ زیر والا ہے ایکٹیو فارم میں، اور پیسو میں یہ بھی زبر والا ہو جائے گا۔ پیسو میں اس کی بھی وہی شکل بن جائے گی جو کہ مجرد کے 6 ابواب کی ہے، کہ علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زبر والا، اور ماضی میں فا کلمہ پیش والا، عین کلمہ زیر والا۔ اس کا بھی وہی پیٹرن ہوگا پیسو کا، اس کا بھی تمام پیسو کا، ماضی کا فا کلمہ پیش والا، عین کلمہ زیر والا، مضارع کا علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زبر والا۔ مزید فی میں بھی یہی پیٹرن رہے گا، لیکن یہاں پہ ایکٹیو فارم میں بھی علامت مضارع پیش والی ہے، تو ہم اس کے مجرد کے پیسو سے اسے ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا، تو مجرد کے پیسو میں عین کلمہ زبر والا ہوگا، اور ان ابواب تین ابواب کے ایکٹیو میں عین کلمہ پیش زیر والا۔ مضارع میں جب عین کلمہ زیر والا ہے وہ ایکٹیو ورب ہے مزید فی کا، اور مضارع میں جب عین کلمہ زبر والا، یعنی علامت مضارع تو ہو گئی نا پیش والی، تو وہ پیسو ہے مجرد کا سارے، ان کا بھی پیسو یہی ہوگا، لیکن وہ پھر ہم ڈفرینشیٹ کریں گے، قرآن کے کانٹیکس سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس وقت اس کے معنی مجرد والے باب کے آ رہے ہیں یا مزید فی والے کے۔ ایک باب کو ہم دیکھ لیتے ہیں بس، اس سے زیادہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، کہ ہمیں اسی کو ایبزارب کرنا ہے، اپنے اندر ڈائجسٹ کرنا ہے، کہ ہم اس کو ڈائجسٹ کر لیں اچھا والا، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں اچھے والے۔ تو پہلا جو باب ہے نا، ہر اس کا مجرد میں حمزہ زبر والا پہلے ایڈڈ ہوگا، وہ اسی باب سے تعلق رکھے گا، اس کا ماضی اس شکل میں ہوگا افعلا، یعنی کہ وہ زبر والا حمزہ، فا ساکن ہو گیا، عین پہ بھی زبر اور لام پہ بھی زبر۔ فار ایگزامپل اگر وہاں پیچھے کچھ بھی ہے نا، جیسے سمیا ہے، اب سمیا میں وہاں پر عین کلمہ زیر والا ہے، لیکن جب وہ افعلا کے وزن پہ آئے گا نا، تو اس کا یہی پیٹرن بن جائے گا، اسمع فتح ہے، افتح ضربہ ہے، ازربا، دیکھیں اسی وزن پہ آ جائے گا جو افعلا کا وزن ہے، چاہے وہ پیچھے کچھ بھی ہے، جائے کروما بھی ہے نا، تو وہ بھی افعلا کے وزن پہ آئے گا تو اکرما، حالانکہ اس کی جو بھی تھی پیش یا ماضی میں جو کچھ بھی، مضارع میں پھر اس کا وزن جو ہے نا افعلا ہے، تو وہ افعلا، مضارع یفعلو، دیکھیں علامت مضارع پیش والی، عین کلمہ زیر والا، جب یفعلو ہو جائے گا یہ پیسے ہو جائے گا، اس کا بھی اور مجرد کا بھی ایک ہی وزن ہو جائے گا، ایک ہی شکل۔ تو ماضی ہے افعلا، اور ہمیں روٹ لیٹر جس میں پتہ لگ گیا، ہم حمزہ کو نکال دیں، فعلا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور مضارع یفعلو ایکٹیو، یفعلو پیسے، اور اس کا مصدر جو ہے نا افعالن، ہم نے سارے اس کے مصادر اسی وزن پہ آئیں گے۔ کیسے ہوگا کہ حمزہ زیر والا ہو جائے گا، یہاں فا تو ساکن ہے ہی نا، عین کلمے کے بعد الف بڑھانا پڑے گا، افعالن۔ فار ایگزامپل اس کا ایک ہم ادھر سے کریں، اگر کہ سامنے جو 87 پیج پہ دیے ہوئے ہیں تھوڑی تھوڑی ایگزامپل ہر باب سے ریلیٹڈ، اب افعلا کے وزن پہ، افعلا یفعلو کے وزن پہ، یہ سارا دیکھیں ارسلا یرسلو، تو اب ارسلا ہے، ارسلا
ارسلا دیکھیں اس کا مجرد ہم دیکھیں تو رسلا ہوگا، یہ وہ روٹ لیٹرز ہو گئے. ارسلا مزید فی میں آ گیا، اور مضارع یرسلو. اب ہم افعالن کے وزن پہ اس کا مصدر اگر لائیں گے تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ، جی فاطمہ بیٹی آپ بتائیں گی کہ جو ارسلہ ہے اس کا مصدر افعالن کے وزن پہ کیا ہوگا؟ میم اس کا ہوگا ارسالن. ہاں دیکھا نا، ارسالن. اب دیکھیں قرآن ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ارسال، کسی کو خط بھیجنا ہو کچھ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ارسال کر دیا اس کو، ارسالن. اردو میں بھی یوز ہوتا ہے مصدر ارسال کرنا. ٹھیک ہو گیا نا، اسی وزن پہ آئے گا. دیکھیں ہم نے وہی کیا کہ حمزہ زیر والا، اب جب مصدر ہے اس کا ویسے اس میں ماضی میں زبر والا ہے، مصدر میں زیر والا ہوتا ہے، اور اس باب کو باب افعالن ہی کہتے ہیں، یہی اس کا مصدر بن رہا ہے. اور جو بھی اس وزن پہ آئیں گے ارسالن کو ہم کہیں گے باب افعال کے وزن پہ. ارسالن ایک ہی مصدر ہوگا. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یوں باقی کا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آگے اصل اب اس کا کام ہوگا ان کی صفات پڑھ کر، جو اب ہم یہی ہے نا کہ میننگ میں تبدیلی کے لیے، میننگ میں تبدیلی کے لیے یہی ہوگا کہ پھر اگر ہم اس کی صفات دیکھیں نا تو وہ آئیں گی ہماری صفات انہی ابواب کی پیج 94 پہ، کہ ابواب کی خصوصیات. یہ جو خصوصیات جب ہمیں خاص طور سے ایک ایک مین خصوصیت یاد ہونی چاہیے، خصوصیات یاد ہوں گی نا تو پھر ہمیں بہت ہی میننگ میں آسانی ہوگی، ہمیں اچھا لگے گا، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، اور اس کا ایک ایک میننگ ضرور سب کا ایسا ہوتا ہے جو اسی سے ریلیٹ کنسرن، یعنی اسی سے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے میننگ. مثلا دیکھیں اگر 94 پیج آپ نکالیں تو یہ باب افعال جو ہم نے پڑھا نا، دیکھیں اس کا فعلا کا مصدر افعالون، اب یہ باب افعال ہی ہے، اس کو ہم باب افعال 2-4 دفعہ ہی بولیں گے نا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ باب افعال کے وزن پہ ہے، اس کا جو مصدر ہے وہی اس باب کا نام ہے. اب کیا صفات ہیں؟ یہ فعلا تھا، اور یہ افعلا کے وزن پہ آیا، ایک لیٹر ایڈ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ معنی میں تبدیلی کے لیے. اب معنی میں کیا تبدیلی آئی؟ فار ایگزامپل ہے نزلہ، پہلا نزلہ ہی ہے ایگزامپل اس میں جو 94 پیج پہ لکھی ہوئی ہے نا، اور صفات یہاں پہ لکھی ہوئی. کیا یہ صفات ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ متعدی لکھی ہوئی ہے، اور پھر لکھا ہوا ہے متعدی در متعدی. یہ کیا ہے؟ متعدی کیا ہے اور متعدی در متعدی کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے پھر اور پیچھے ہم جائیں، اپنے پیچھے ریکال کریں تو ہم نے میرا خیال سے 64 پیج پہ پڑھا تھا کہ فعل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو لازم کہتے ہیں، ایک کو متعدی. میننگ سے پتہ لگے گا وہ جو مجرد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک لازم ہے ایک متعدی. لازم کون سا ہے؟ جس میں فعل اور فاعل سے میننگ پورے ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے. دخلا وہ داخل ہوا، ہو گیا داخل، ٹھیک ہے، میننگ کمپلیٹ ہو گیا. کوئی بھی ہوا کے ہے یا پھر دخلا کے ساتھ مینشن کوئی فاعل ہو، دخلا خالد، خالد داخل ہو گیا، کہیں پہ آنا تھا آ گیا اندر. کسی نے بتانا ہوتا ہے نا بھی اندر چلے گئے، ہاں ہاں میں چلا گیا، ایئرپورٹ پہ ہے کہیں ہے کہ بھئی اندر آ گئے اندر آ گئے تو دخلا. اب جب اس کو باب افعال پہ لائے یہ بن گیا ادخلا، یا نزلہ جو تھا اس کا مطلب تھا نازل ہوا، اور پھر جب انزلہ پہ آیا اس نے نازل کیا. دیکھیں باب یہ فعل دو قسم کے تھے،
اور میننگ سے پتہ لگے گا. نزلہ وہ نازل ہوا, انزلہ اس نے نازل کیا. اور اب ہم اور بھی اگر سب سے پہلے پیج پہ جائیں کہ جو ورب تھا اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ وہ بانی لفظ یا وہ کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مطلب آئے. تو اب یہاں دیکھیں ہم نے یہ ہوا کہ جو باب لازم ہیں ان میں ہونے کے میننگ پائے جا رہے ہیں, اور جو باب متعدی ہیں اس میں کرنے کے میننگ پائے جا رہے ہیں. متعدی کیوں کہتے ہیں اسے؟ کہ ایک بیماری ایڈ ہو گئی. کیا ایڈ ہو گئی؟ مفعول بھی آ گیا, مفعول کی ضرورت پڑ گئی. جب ایک فعل اور فاعل سے کام چل رہا تھا, ہم انفیکشس ڈیزیز اسی کو بولتے ہیں نا, کہ وہ ایک دوسرے سے لگتی ہے. ابھی بیماری ہے, ہم کہتے ہیں انفیکشس ہے, بہت لگی, وائرل اسپیشلی وائرل ڈیزیز ایک دوسرے سے لگتی ہیں. کف ہے, کچھ ہے, کھانسی کی, جتنے لوگوں کو گئے جراثیم اس کے باؤٹ میں وہ سب کو جراثیم تو گئے. تو مفعول کی ضرورت پڑ گئی, ایک مفعول کی. فار ایگزامپل نزلہ تھا یا دخلہ تھا کہ وہ داخل ہوا, اب ادخلہ اس نے داخل کیا, یعنی اب کسی کو داخل کیا نا, ایک مفعول کی ضرورت پڑ گئی. اب اگلی صفت ہے یہ متعدی ہو گیا. لازم سے دخلہ وہ داخل ہوا, نزلہ وہ نازل ہوا. اب جب یہ باب افعال پہ آ رہے ہیں, ادخلہ اور انزلہ, کہ یہ جس کو نازل کیا مفعول بھی ہے, جس پہ عمل ہو رہا ہے وہ بھی ہے. اب تین چیزیں ہو گئی, فعل فاعل مفعول. تو ایک لازم باب تھا, وہ داخل ہوا, اب وہ متعدی ہو گیا اس کے میننگ کہ اس نے داخل کیا. اور ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ جو یہاں دو قسمیں فعل کی, لازم اور متعدی, اس کے میننگ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو دونوں ہی میں تین حروف. داخل ہوا یا دخلہ یا خراجہ, تین حروف ہیں. یا ادھر دسرا تھا, اس نے مدد کی. لیکن میننگ کے حساب سے اگر ہونے والے میننگ آ رہے ہیں تو لازم ہے, کرنے میم والے یہ متعدی در متعدی یعنی زیادہ مفعول کے یعنی ایک سے زیادہ مفعولوں کی ضرورت ہو, یہ اب اس ہم لیے آ رہے ہیں متعدی در متعدی. تو یہاں پہ دو مفعولوں کی ضرورت پڑ گئی, یا اور بھی شاید. فار ایگزامپل دیکھیں, پہلے ہی ایک متعدی تھا, اندسرا, اس نے مدد کی, کسی کی مدد کی نا, ایک مفعول پہلے ہی تھا. اب ہے انسرا, باب افعال پہ آیا, انسرا. اب اس کے کیا مطلب ہوں گا؟ اس نے مدد کروائی. خود تو کی یا نہیں کی, جو کچھ بھی ہوا, کسی اور کوئی اس کے ذہن میں آدمی ہے, فیملی ہے جو کہ کم بیمار ہے, کمزور ہے, پیسے کی ضرورت ہے, تو اس نے خود مدد کی, نصرہ. خود فاعل ہو گیا, فعل مدد کرنے کا, اور جس کی مدد کی وہ مفعول ہو گیا. اس نے مدد کی, اس نے بھائی جس کی بھی کی وہ مفعول ہو گیا. اب ہے کہ اس نے مدد کروائی, اب دو مفعول ہو گئے, فعل ہے مدد کرنے کا, فاعل ہے جس نے کی, لیکن مدد کروائی کیا ہوا کہ کوئی ایک ڈائریکٹلی کسی کی, تب تو وہ مفعول ہو گیا جس کی, لیکن ایک فورتھ پرسن, تھرڈ پرسن ایک اور بھی ہے جو نہیں جانتا اس غریب کو, اور ہم نے میں نے فرض کیا آپ میں سے کسی نے, کوئی ایسی غریب فیملی ہے جو آپ جانتے ہیں, اور آپ کا کوئی دوست ہے جو کہ دے سکتا ہے اس کو بھی کچھ ہیلپ, تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ بہت غریب ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو دے دو. تو دیکھیں اب دو مفعول ہو گئے. اس کو ڈائریکٹلی پتہ نہیں تھا, لیکن پہلے تو آپ نے جو اس کو کہا, اب وہ ایک مفعول ہو گیا, اور جس کی ہو رہی ہے مدد وہ دوسرا مفعول. تو اب انسرا, جب نصرا, پہلے ہی وہ ایک فعل اس میں مفعول موجود تھا, اس نے مدد کی, یا ظاہر ہے کسی کی نا. اب انسرا اس نے مدد کروائی, جو پہلے مفعول تھا اب وہ مفعول اول بن گیا, اور کروائی جس سے کہہ کے کروائی وہ مفعول ثانی بن گیا. تو یہ متعدی در متعدی ہو گیا.
ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو جس میں پہلے کوئی بھی مفعول نہیں تھا، اس میں جب مفعول آیا وہ متعدی بنا، اور جب پہلے ہی ایک مفعول موجود تھا تو پھر دو مفعول ہوئے تو وہ متعدی در متعدی ہو گیا. تو میننگ میں تبدیلی آئی نا. پہلے تھا دخلا و داخل ہوا، اب اس نے داخل کیا، کوئی ہو نہیں رہا تھا، کسی نے کیا، اس کو دھکا دے کے کیا یا آرڈر کیا، جیسے بھی کہا. تو اب اس میں ایک مفعول آ گیا، وہ لازم سے متعدی ہو گیا. اب پہلے سے ہی وہ متعدی ہے، اس نے مدد کی، کسی مفعول کی مدد کی. اب ہے اس نے مدد کروائی، کسی اور تھرڈ پرسن سے کہا اور کسی کی کروائی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ متعدی در متعدی ہو گیا. میم آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. ابھی کبھی ہوا ہے، میری آواز تو ایک آئی تھی، دیکھتی نہیں ہوں نا، اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم دعائے مغفرت پڑھ رہے تھے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد وَنَقِّهْهُمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.